आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। जुमा और हफ्ता दोनों दिन सवाल व जवाब के लिए होते हैं। आपके सवालात और हमारे अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब के कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाबात। पीर, मंगल, बुध और जमेरात को कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात पर हम बात करवाते हैं और सीखते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से कि कुरान करीम की यह आयात हमसे क्या कह रही हैं, हमें कहाँ देखना चाहती हैं और हमें कैसा देखना चाहती हैं। ख़वातीन हज़रात, ये 2 दिन सवाल जवाब के हमने इसलिए रखे हैं कि हमारे जहनों में कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। रोज़ नए नए मसाइल सामने आते हैं, उन सवालात के जवाबात हम लेते हैं उन जय्यद उलमा से कि जो अहद की बसीरत भी रखते हैं, अहद का लंस भी उनकी गुफ्तगू में होता है, वो जदीद और कदीम दोनों से मुकम्मल वाकिफ़ होते हैं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में आज के मसाइल का हल भी अता कर सकते हैं। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, फ़ारिग़ तहसील दारुल उलूम कराची, पाकिस्तान से बाहर कई ममालिक में आपने सफ़र किया, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की और हलाल व हराम के हवाले से, ख़ास तौर पर फाइनेंस के हवाले से बहुत सारे ममालिक का सफ़र करने के बाद आपने उन मसाइल का हल, जो आज के जदीद मसाइल हैं, उनका हल आपने अता फ़रमाया। मुफ्ती इरशाद साहब को खुश आमदीद कहते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह कुरैश। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिईलाफ़ि कुरैशिन ईलाफ़िहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ़ फ़ल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चूँकि कुरैश मानूस हुए, यानी जाड़े और गर्मी के सफ़रों से मानूस, लिहाजा उनको चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें जिसने इन्हें भूख से बचाकर खाने को दिया और खौफ से बचाकर अमन अता फरमाया। मुफ्ती इरशाद साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल, शादी के मौके पर लड़की वालों की जानिब से दावत करना कैसा है? उम्मे फ़ातिमा का सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अनीक साहब, ये जो सवाल है जी, इसको अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें तो बारात का खाना देना, जी जी, जिसे हम कहते हैं जी हाँ, कि लड़की वाले अपने यहाँ पे तकरीब बाकायदा तौर पर बारात की करना, जी इसका क्या हुक्म है? तो इसका जवाब ये है, इस पर 2 तरह से बातें हमें देखनी चाहिए, बल्कि 3 तरह से। पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो दीन से तसव्वुर मिलता है वो वलीमे का है, जो कि लड़का करता है। जब लड़की रुखसत हो उसके घर आ जाती है तो वो अगले दिन या बाद में ठहर कर वलीमा करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा फरमाया था। दूसरी बात यह है, जो नुक्ता है वो ये है कि लड़की के घर पे भी जाहिर सी बात है कि जब रुखसत होती है लड़की तो रिश्तेदार जमा होते हैं, और रिश्तेदार में करीबी भी होते हैं, वो बाहर के अजीज़ व अकारिब को भी बुलाया जाता है। तो अगर वो उस मौके पर उनकी तवाज़ो करते हैं, चाहे वो चाय से करें, शरबत से करें या खाने से करें, तो शरन इसमें कोई मुमानियत नहीं है, हराम और नाजायज़ नहीं है। चूँकि एक
ظاہر سی بات ہے کہ جب گھر میں کوئی آئے گا، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے میت کے موقع پر جب لوگ آتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھئی کھانا کھلا سکتے ہیں یا نہیں. ٹھیک. اس کا جواب علماء یہی دیتے ہیں کہ ظاہر ہے بعض دفعہ لوگ دور سے آتے ہیں، بعض دفعہ ایسے وقت میں آتے ہیں کہ وہ صبح سے آئے بیٹھے ہیں، کھانے کا وقت ہو گیا، تو اگر کوئی وہاں کھانے کا بندوبست کر دیتا ہے تو شرعاً اس میں حرج نہیں ہے، چاہے ہمیں اس کا اس طرح سے ثبوت نہ بھی ملتا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سماجی طور پہ کام کیا جاتا ہے. تو شادی کی تقریب میں اگر لڑکی والے اپنے یہاں آنے والے مہمانوں کو کچھ تواضع کرتے ہیں، چاہے وہ اس کے اندر کھانا کھلائیں، چاہے اس کے اندر چائے پلائیں، شربت پلائیں، شرعاً اس کی اجازت حرام نہیں ہے. تیسرا اس میں جو نقطہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ چیز احادیث سے ثابت نہیں ہے، ایک سماجی چیز ہے، تو اس کے اندر ہمارے ہاں جو رواج پڑ گیا ہے اس کے ہمارے ہاں بہت سارے حضرات مخالفت کرتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے کھانا دینا، باقاعدہ اس کے لیے اتنا اہتمام کرنا، اور جو شخص نہ کرے اس کو بڑی ایک خراب نظروں سے دیکھنا، اس کو معاشرے میں گرا ہوا سمجھنا، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت سارے علماء رخصتی بارات کا کھانا جو آپ نے بات فرمائی وہ اٹینڈ کرتے ہیں شادی، لیکن کھانا کھائے بغیر چلے جاتے ہیں. جو پاکستان کے بڑے علماء ہیں، ہمارے آپ کے دوست ہیں، اور وہ یہ فرماتے ہیں، وہ یہی بات فرماتے ہیں جب ہم ان سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، دین میں یہ بارات کے کھانے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اب یہ جو جملہ کہا جاتا ہے نا، دین میں بارات کے کھانے کی کوئی جگہ نہیں، میں ذرا اس کے پر عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کے بارے میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ جگہ نہ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ کھانا حرام ہے. یہ بات بہت واضح رہے. ہمارے یہاں جس طرح ہمارے یہاں بعض حضرات جنہوں نے اس بارات کے کھانے کے خلاف ایک اصلاحی آواز اٹھائی ہے جس کے اندر اچھائی بھی ہے، بعض دفعہ ان سے غلو ہو جاتا ہے، مبالغہ آمیزی ہو جاتی ہے کہ وہ اس کھانا کھلانے کو اس حد تک معیوب سمجھتے ہیں کہ اس کو گناہ قرار دے دیتے ہیں یا ناجائز قرار دے دیتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر یہ کھانا کھلانا اگرچہ ثابت نہیں ہے حدیث سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں یہ معروف نہیں تھا، لیکن اگر کوئی شخص کھلاتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے. اس لیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھیں اور بعد میں اس کا رواج ہوا. تو اگر ایک وہ جائز دائرے کی حد میں ہے تو اس کے کھلانے میں حد نہیں. چنانچہ ایسے حضرات سے آپ بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں، کہ جو بارات کے موقع پر انہوں نے کھانا نہیں کیا، چائے اور بسکٹ کھلا کر رخصت کیا. ایسے حضرات بھی ہیں جو بارات کے موقع پہ کھانا ہی نہیں کرتے، لیکن بارات کے موقع پر اگر انہوں نے مہمانوں کو نہیں بھی جمع کیا تو یہ عملاً ممکن نہیں ہے کہ ایک لڑکی رخصت ہو رہی ہو اور اس کی سگی خالہ، سگی پھپھی، چچا، ماموں یہ لوگ نہ ہوں. تو جب گھر کے اندر 20-25 لوگ بھی آپ نے جمع کیے تو آپ کچھ تو ان کو پیش کریں گے. اس وجہ سے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ کھانے بارات کا کھانا دینا بالکل غلط ہے یا دین میں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے دین میں اس کا تصور اس معنی میں نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس چیز کو بلا وجہ میں اپنے رواج کیوں دیں. لیکن اگر کہیں پر ایسی چیز پڑتی ہے رواج تو اس کے اندر ایک بہت اہم بات جس نقطے کو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ چاہے وہ ولیمہ ہو یا چاہے شادی ہو، اس کے اندر غیر ضروری طور پر جس طرح سے ہمارے یہاں اخراجات کیے جاتے ہیں اس سے بچنا ضروری ہے. سادہ طریقے سے کرنا کا رواج دینا چاہیے. اور خاص طور پر جو جن بڑے علماء کی آپ نے بات کی، ہمارے یہاں اور بھی دینی بعض بڑی شخصیات تھیں، تو ان کا معاملہ اس وجہ سے الگ ہے کہ وہ معاشرے کے اندر جو ہے رہنما اور قائد ہوتے ہیں. وہ اپنے عمل کے ذریعے بعض چیزیں ثابت کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور ان کو کرنا بھی چاہیے. کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی ہم بارات میں ہی نہیں جائیں گے، یا ہم جائیں گے بارات میں، آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہے، لیکن اس کے اندر ہم کھانا پینا کچھ نہیں کریں گے. زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے اس میں چھوارے ہمیں کھلا دیے تو وہ کھا لیں گے ہم، لیکن اس سے زیادہ جو ہے کہ ہم بیٹھیں اور کھانا کھائیں. تو یہ بات کسی درجے میں صحیح ہے کہ ہمارے ہاں جو رواج پڑتا جا رہا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں بڑے بعض دفعہ لوگ تکلفات میں اور اسراف میں پڑتے ہیں، چاہے ولیمے کا کھانا ہو چاہے شادی کا کھانا ہو. تو اس کے اندر ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. کھانے کو ہمیں سادہ طریقے سے رکھنا چاہیے، اور یہ بھی رواج دینا چاہیے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کھانا نہیں کھلاتا. انہوں نے کہا میں عصر کے بعد رخصتی کروں گا، لوگ میرے یہاں جمع ہو جائیں، اس کے بعد ہم ایک چائے پلا دیں گے لوگوں کو، بسکٹ کھلا دیں گے، کیک کھلا دیں گے، خدا حافظ. اور اگر کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں کم لوگوں کو بلاتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ میرے یہاں جب لوگ آئیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی مغرب کے بعد آ جائے، کوئی ایسے وقت میں آئے، تو میرے یہاں بغیر کھانا کھلائے تو میں بھیج نہیں سکتا، اس لیے کہ رات کو 12-1 بجے جا کے کون اپنے گھر میں کھانا کھائے، تو میں اپنے گھر میں سادہ سا کھانا کر لیتا ہوں. تو اس چیز کو رواج دینا چاہیے. بہت زیادہ اس کے خلاف کھڑے ہو کر اس کو تقریباً حرام قرار دے دینا، ناجائز قرار دے دینا، یہ طریقہ کار بھی مبالغہ آمیزی ہے. اور اس کو بالکل ایسا ضروری سمجھنا کہ یہ بہت ضروری ہو، یہ طریقہ کار بھی غلط ہے. دین نے اس کے اندر سادگی رکھی ہے. کہیں پر یہ بغیر کھانے کی بھی رخصتی ہو سکتی ہے، کہیں پر چائے اور شربت کے ساتھ رخصتی ہو سکتی ہے،
کہیں پر سادہ طریقے سے کھانا کھلا کے بھی رخصت ہو سکتی ہیں. بس ہمارے یہاں جو جسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا تک کی تلقین فرمائی ہے قرآن کریم میں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا. یہ ہمارا اسراف فی الامر میں آ جاتا ہے کہ ہم اپنے معاملات کے اندر، وہ چاہے شادی بیاہ کے ہوں، اس قدر مبالغہ آمیزی کرتے ہیں اور بسا اوقات اس کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. نہ کرو تو ساری زندگی لڑکی کو تانے ملتے ہیں کہ تمہارے ابا ایسے تھے. اس وجہ سے ہمارے یہاں بعض حضرات، بعض علماء یہ بات بھی تلقین کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنی بچی کی شادی کے موقع پہ بارات کا کھانا نہیں کرنا چاہتے، اس بات کا اہتمام ضرور کریں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی بچی کی شادی کس خاندان میں ہو رہی ہے. اس خاندان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے اور ان کے یہاں اس بات کا فہم ہو کہ بھئی اگر ہمارے ان لڑکی کے ماں باپ نے اس کی بارات کے موقع پر کھانا نہیں کیا ہے، وہ سادگی اختیار کی ہے، تو اس کا یہ سبب نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتے، بلکہ وہ اس طریقے کو دین کے مطابق یا دین کا جو ایک رواج چلا آ رہا ہے اس کے مطابق کرنا چاہتے ہیں کہ لڑکی گھر سے جو ہے وہ 4-5 لوگوں کے ساتھ رخصت ہو کے لڑکے کے یہاں چلی جائے، لڑکا آتا ہے، نکاح ہوتا ہے، اس کے بعد رخصت کرا کے لے جائیں، کوئی غیر ضروری شور شرابہ نہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایسے واقعات سننے میں آئے کہ بعد میں وہ لڑکی رخصت ہو کے چلی گئی، اس کے خاندان کی جو سسرالی لوگ تھے، ساس تھیں، خالہ تھیں، وہ بھی تھیں، ہر کسی نے بیٹھتے بیٹھتے کہنا شروع کیا کہ دین کے نام پہ 4 پیسے بچا لیے، اس کو نہ جہیز دیا نہ اس کی تقریب کی. اب ہمارے یہاں ظاہر جہالت اور دین سے ناشناسی بہت ہے. وہ ایک عجیب و غریب مصیبت بن گئی. لڑکی ماں کے آ کے روتی ہے کہ ابا نے جو ہے سادگی اختیار کی، لیکن میں جاؤں وہاں پہ اٹھتے بیٹھتے مجھے تانے سننے کو ملتے ہیں، کچوکے لگتے ہیں. چونکہ تربیت نہیں ہے. تو حکمت کی بات یہ ہے کہ جہاں آپ بچی کی شادی کریں ان کی بھی تربیت ہو اس معاملے میں. جیسے ہمارے یہاں بہت سارے میں سے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر صاحب کے مزاج میں اس معاملے میں کافی غیر معمولی جو ہے سختی تھی. تو ڈاکٹر صاحب کے جو تنظیم کے حضرات ہیں، بسا اوقات وہ شادی کرتے ہیں تو ادھر بھی تنظیم کے لوگ ہیں، ادھر بھی تنظیم کے لوگ ہیں، تو آسانی ہو بڑی آسانی ہو جاتی ہے. دونوں ڈاکٹر صاحب نے، آپ نے ذکر کیا نا ڈاکٹر اسرار صاحب کا علیہ الرحمہ، تو ڈاکٹر صاحب نے جب بھی بارات میں شرکت کی ایک بار بھی کھانا نہیں جی کھایا. بالکل ایسے ہی. بہت زیادہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس معاملے میں تھا مبالغہ، اور ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کی جو کہ ایک قدوہ اور ایک نمونہ عمل تھے، تو وہ اس وجہ سے بھی کرتے تھے کہ لوگ دیکھیں کہ بھئی یہ کیا کرتے ہیں. جی ہاں. اور لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے بسا اوقات میں خود اس بات کو جانتا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ ایسے حضرات ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے متبعین میں سے تھے، لیکن بچی کی شادی ایسی جگہ کی انہوں نے کہ جو لوگ نہیں تھے. ظاہر سی بات ہے، رشتے میں ضروری تو نہیں ہر جگہ ایسے مل جائے. تو پھر وہ بڑی پریشان ہوئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ تھوڑا بہت اہتمام کیا. لیکن گھر کے اندر نا اس کے اوپر تھوڑی مخالفت خاندان میں آئی. انہوں نے کہا بھی بچی کے جہاں جا رہی ہے وہ لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے، ان کے خاندان کے لوگ نہیں جانتے. وہ کہہ رہے ہیں ہم جب اپنے 150 مہمان لائیں گے تو وہ آ کر دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر انہوں نے اپنے کچھ مشورہ کیا، تو ان کو بھی کچھ حضرات نے مشورہ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے، چونکہ حکمت کے تحت اگر آپ اس طرح کی چیز کرتے ہیں تو اس کا اثر خرچ جاتا ہے. یہ بالکل وہی چیز ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معاملات قوم کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے حکمتاً مؤخر فرمائے، چونکہ اس میں گنجائش تھی شرعاً، حرام تو نہیں ہے وہ کام، تو اس کے اندر کسی درجے میں گنجائش ہے. اور اگر دونوں طرف ایسے سمجھدار لوگ ہیں تو ویل اینڈ گڈ، جسے ہم کہتے ہیں بہت ہی اچھی صورتحال ہے. دونوں سے بات کر لی جائے کہ بھئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس تقریب کو ہم سادہ طریقے سے رکھیں، اور جو لوگ تقریب میں آئیں 5-10 منٹ ہم ان کو بھی تلقین کر دیں کہ بھئی ہم نے یہ تقریب اس طرح منعقد کی. جی بالکل. اب میرا سوال آپ کی خدمت میں، آپ نے بالکل واضح کر دی یہ بات کہ گناہ نہیں ہے، ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن دین سے اس کی سند نہیں مل رہی ہمیں. اب میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آج جو ہم بڑے بڑے پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں شادیوں کے، یعنی بارات کے، تو اس میں جس آپ نے اسراف کا لفظ استعمال کیا، جو کچھ ہو رہا ہے اور ایک لیوشلی کام ہو رہا ہے، 3,500-4,000 روپے پر ہیڈ کا بجٹ آتا ہے وغیرہ وغیرہ. سادگی سے کرنا آپ نے تلقین کی، آپ نے نصیحت فرما دی، لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مجموعی طور پر سادگی سے کوئی بارات نہیں آتی اور کھانا ہوتا ہے. یہ جو ہم بڑے بڑے کھانے کرتے ہیں، 500,000 افراد کے کھانے ہوتے ہیں، یہ عمل دین کے نزدیک پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ؟ دیکھیے انیس صاحب، اس کا تعلق صرف بارات سے نہیں ہے، ولیمے میں بھی یہی ہو رہا ہے. نہیں یقیناً یہ ہو رہا ہے، لیکن میرا سوال ابھی صرف جی اصل میں اب حضرت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میرے تو جیسے کہتے ہیں طوطے اڑ جانا، میرے طوطے اڑ گئے. میرے بہت قریب دوست تھے، بہت عزیز دوست، ان کی بیٹی کی شادی، انہوں نے مجھ سے یہ کہا ابھی شادی ہوگی، انہوں نے کہا 3 جوڑے بنے ہیں، اور بیٹی کے حکم پر، اچھا وہ ذرا مالدار ہیں بہت، مہندی کا جوڑا 5 لاکھ کا،
شادی کا جوڑا 22 لاکھ کا اور ولیمے کا جوڑا 15 لاکھ کا. انہوں نے کہا میں پیمنٹ کر کے آ رہا ہوں. میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ اگر میں کچھ کہتا تو شاید وہ ناراض ہو جاتے. یہ میں عرض کر رہا ہوں انیس صاحب کہ چاہے وہ شادی ہو یا ولیمہ، ہمیں یہ بات رکھنی چاہیے کہ اگر کسی تقریب کا ہمیں دین میں ثبوت ملتا بھی ہے، جیسے عقیقے کا ملتا ہے، ولیمے کا ملتا ہے، جی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ چونکہ یہ مسنون ہے لہذا ہم اس کے نام پہ اسراف شروع کر دیں. ٹھیک. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ چاہے وہ تقریب کا ثبوت ہمیں دین میں ملتا ہو یا اس کا ثبوت ہمیں دین سے نہ ملتا ہو، لیکن وہ حرام بھی نہیں ہے. ٹھیک. دونوں میں سادگی کرنے کا حکم ہے ہمیں. اور خاص طور پہ چونکہ یہ بارات کے اندر غیر معمولی چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ جو یہ بات فرما رہے ہیں 15 لاکھ 18 لاکھ کے جوڑے، میرے پاس بھی اس طرح کے سوال آتے ہیں. اور امریکہ وغیرہ میں ان سب جگہوں پہ اور پاکستان میں بھی یہ شروع ہو گیا ہے، نیا کام بھی شروع ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں چونکہ تقریبات ہماری بہت مہنگی ہو گئی ہیں لہذا ہم ایک کامن تقریب رکھیں گے. ٹھیک. اور اس کے اندر ہم ولیمہ جو ہے وہ کریں گے، پہلے کر لیں گے ولیمہ. تو اب اکثر سوال آنے لگا ہے میرے پاس. ایک صاحب نے سوال کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا ولیمہ کرنا چاہتے ہیں اور تو اس کے اندر نکاح ہوگا لیکن وہ ولیمہ بھی کہلائے گا. تو میں نے کہا اصول تو شریعت کا یہ ہے کہ نکاح کے بعد جو ہے وہ رخصتی ہوتی ہے، اس کے بعد ولیمہ ہوتا ہے. تو اسی تقریب میں لڑکی رخصت بھی ہو رہی ہے اور وہی ولیمہ بھی ہے. یہ کیسے کر رہے ہیں ہم؟ تو آپ ایسا کر لیں بچی کو ایک دن پہلے رخصت کر دیں سادگی سے گھر سے. تو انہوں نے کہا نہیں، اور یہ بالکل درست بات بتا رہا ہوں آپ کو. انہوں نے کہا لڑکی کا جو جوڑا بنا ہے شادی کا وہ کہتی وہ کب پہنوں گی میں، جی ہاں، اور وہ پہننے کے بعد میرے فوٹو سیشن کیسے ہوں گے. جی لہٰذا میں اپنے گھر سے پہلے رخصت ہو کے نہیں جاؤں گی، میں اسی تقریب میں رخصت ہوں گی. اور وہ جوائنٹ ہم دونوں فیملی مل کر رہی ہیں. وہ تقریب بڑے پیمانے پر 700-800 لوگوں کو بلایا ہے، کھانا بھی بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن وہ شادی ولیمہ دونوں ہے. تو میں نے کہا دیکھیں اب یہ سب جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں جی ہاں، یہ اس لیے پیدا ہو رہی ہیں کہ آپ اس کو ولیمہ شادی دونوں بنایا ہوا ہے. یا تو آپ ولیمہ بنائیں اس کو، یہ شادی بنائیں، ایسے نہیں کریں ہم. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو اسراف جی ہاں، اور غیر ضروری اخراجات ہیں اور ہم پاکستان جیسے غریب ملک میں اور یہ چیزوں کا جو رواج ہے اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اور ہمارے یہاں خاص طور پر جو اسوہ اور قدوہ ہیں، جو لوگ ہیں جن کو لوگ دیکھتے ہیں. اور پھر ایک اور رواج ہمارے یہاں بڑا اچھا بعض جگہ ترکی وغیرہ سے بھی آیا کہ انہوں نے ایسے موقع پر کیا کیا کہ شادی کے اتنے مہنگے اخراجات کرنے کے بجائے وہ پیسے لے جا کر انہوں نے یتیم خانے میں دے دیے، غریبوں کی مدد کر دی، غریبوں کو کھانا کھلا دیا. جی ہاں، اور 10-15 انہوں نے یتیم خانے اور غریب جگہوں پر تقریباً 1000-2000 آدمیوں کا کھانا بنا کے بھیج دیا. اور انہوں نے کہا ہم یہ نہ کریں. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک. اور اس کے اندر جو لوگ خرچہ کرنے کے بعد اپنا اصل میں تو بنیادی طور پہ اپنا ایک جاہ و جلال دکھانا ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں ابھی تک اللہ کا شکر رواج نہیں ہوا، لیکن ہندوستان میں یہ رواج پڑ گیا. بسا اوقات مسلمانوں کے پاس سے بھی سوال آتا ہے کہ وہ بارات جو آئے گی وہ ایک انوکھے طریقے سے آئے گی. تو وہ کبھی ہیلی کاپٹر پہ آتی ہے، کبھی ہاتھی پہ آتی ہے، کبھی گھوڑے پہ آتی ہے، کبھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، کبھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. تو یہ جو انوکھا پن ہے، ایک یونیکنیس جس کے ذریعے آپ اپنی ایک نمود و نمائش اور ایک اپنے آپ کو یہ جسے ہم کہتے ہیں کہ نمود و نمائش کا یہ کرنا، ریاکاری ہے. ریاکاری کرنا اور اپنے آپ کو دکھانا کہ جتنے ہم نے جو کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا. اس کے اوپر قدغن لگنے کی ضرورت ہے اور معاشرے میں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے. کہ یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پسند، اللہ کو نہیں پسند، جو کہ اسراف میں آ جاتی ہیں. تبذیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اللہ اکبر. تو جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو یہ بات وہ جیسے شیطان کے بھائی ہیں. تو اس طرح ہمارے ہاں جو اسوہ اور قدوہ کے طور پہ لوگ ہیں جن کو لوگ دیکھتے ہیں ان کے یہاں یہ چیزیں نسبتاً سادگی سے ہونی چاہیے، بہت زیادہ نہ ہو. اور اس کے اندر دونوں چیزوں کی رعایت کر لیں. اگر مہمان آ رہے ہیں اور ان کو کھانا کھلانا بھی ضروری ہے، نہیں کھلائیں تو مشکلات ہوتی ہیں، بعد میں کہاں کھلائیں. تو اس کے اندر بھی حل نکالا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ اس طریقے سے کر لیں، سادگی سے کر لیں. اور پاکستان میں ایک زمانے میں حکومت نے پابندی لگائی تھی، بڑی اچھی پابندی تھی. میرا خیال ہے حکومت کی وہ پہلی پابندی تھی جس کو پاکستان کے ہر آدمی نے ویلکم کیا تھا، ون ڈش کے حوالے سے. آج کل وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی. پنجاب میں تو جاری ہے اور یہ بڑا اچھا عمل ہے کہ پنجاب میں سے وہ ون ڈش کی پابندی ہے. وہ ہر جگہ ہونا چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے. اخلاق صاحب کا سوال ہے آپ کی خدمت میں، کیا مسجد کے اوپر امام مسجد اور مؤذن صاحب کے لیے کمرے بنائے جا سکتے ہیں؟ مسجد کے اوپر امام مسجد کے لیے کمرے اور رہائش گاہ بنانا جو ہے، ایک کمرے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کمرے وہ ہوتے ہیں کہ جس کے اندر امام صاحب مسجد کے نماز پڑھانے کے بعد جا کے بیٹھ جاتے ہیں. بسا اوقات اس کے اندر ان کی کتابیں رکھی ہوتی ہیں، کچھ لوگ ان سے ملنے کے لیے مسئلے پوچھنے آتے ہیں. تو ایسے جو کمرے بنانا اس کی تو اجازت ہے شرعاً، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی جائے اس کے اندر بیٹھ جائے. نماز کے دوران دو نمازوں کے درمیان وقفہ ہے
اور وہاں پر بیٹھ کر وہ اپنا مسئلے مسائل بھی بتاتے ہوں، لوگ ملنے بھی آتے ہوں. لیکن ایک صورت یہ ہوتی کہ وہ جہاں پر باقاعدہ سوتے ہوں، اپنا رہائش ہو، وہ مسجد کے اندر نہیں بنانی چاہیے. بعض حضرات اس کی اجازت دیتے ہیں کہ جگہ تنگ ہونے کے نتیجے میں، جیسے آج کل ظاہر سی بات ہے ہر جگہ مسجد میں جگہ ایسی نہیں ہے، تہخانے کے اندر کسی درجے میں گنجائش دیتے ہیں. مسجد کے اوپر نہیں بنانا چاہیے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہر حالت میں ہوتا ہے، کبھی وہ پاک ہوتا ہے کبھی ناپاک ہوتا ہے، تو مسجد کے آداب کے منافی کام ہے. اور اس پہ میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں لوگ مساجد کے اوپر کروڑوں روپے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، ایئر کنڈیشننگ کرتے ہیں، کارپیٹنگ کرتے ہیں، مسجد کو مزین کرتے ہیں، لیکن امام اور مسجد کے لیے کوئی گھر بنانے میں یا اندر ہی کوئی جگہ دینے میں یا کوئی مناسب سی جگہ بنانے میں ان کو بڑا تعامل ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کوئی غیر ضروری سا کام ہے. تو حالانکہ وہ دونوں مسجد کے خادم ہیں، اور مسجد کے اندر تو 3 لوگوں کی وہاں پر اس طرح کا بندوبست مناسب ہونا چاہیے کہ جس کے اندر وہاں پہ امام کی خادم ہو، مؤذن ہو اور امام ہو. اس کے پر اہتمام کرنا چاہیے. یہ مسجد کا حصہ ہے، ان کی خدمت بھی مسجد کی ہی خدمت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلیئر. اگلا سوال مسجد کے آداب کے تعلق سے آپ بات فرما رہے تھے، لیکن سوال اسی سلسلے کا ہے. مفتی صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ مسجد کے آداب ہمیں بتا دیجئے. مسجد میں لوگ باتیں کرتے ہیں، کیا باتیں کرنا درست ہے؟ نماز کے بعد کوئی صاحب کھڑے ہو کر اپنی غریبی بیان کرتے ہیں اور لوگوں سے مدد مانگتے ہیں. بعض لوگوں نے تو مسجد کو میٹنگ پلیس بنا دیا ہے. کیا نماز کے بعد مسجد میں کوئی دنیاوی میٹنگ ہو سکتی ہے؟ لیکن صاحب، مسجد کے بارے میں بنیادی ادب ہمیں 1 2 3 سمجھ لینے چاہیے. ایک تو یہ کہ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا، کاروبار کرنا، اپنے گھر کے خاندان کے مسائل ڈسکس کرنا مسجد کے اندر مناسب نہیں. مسجد کے بارے میں اس چیز کی ممانعت آئی کہ دنیا کی باتیں مت کیا کرو مسجد میں. اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، وہاں پر آئیں، وہاں پر بیٹھیں، وہاں پر آپ نماز پڑھیں، وہاں پہ تلاوت کریں، وہاں پہ ذکر کریں. کوئی آدمی کسی تھوڑی دیر کے لیے تھک جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے. اچھا. نماز کے بعد اگر 4 لوگ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ملاقات ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر بیٹھ کے وہ کوئی معمول کے مطابق کوئی دین کی بات کر لیتے ہیں، یا ہلکی پھلکی مختصر سی کہ بھئی آپ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں، گھر میں طبیعت ٹھیک ہے، اس طرح کی بات کر لیتے ہیں، اس کی گنجائش ہے. چونکہ ظاہر ہے کہ جب لوگ ملیں گے آپس میں تو بہت سارے لوگ ہیں جو نماز میں مل رہے ہیں، 2 دن بعد ملاقات ہو رہی ہے، تو دین نے ایسا نہیں منع فرمایا کبھی نہ سلام کر سکتے، نہ مزاج پرسی کر سکتے ہیں. یہ کر سکتے ہیں. جو میٹنگ پلیس کا جنہوں نے بتایا کہ جی وہیں آ کے بیٹھ جاؤ، وہاں لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اور دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، کاروباری ڈیلنگ ہو رہی ہے، وہاں سے فون ہو رہے ہیں، یہ مسجد کے آداب کے منافی چیز ہے. اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد کو ہم اس طرح کی جگہ نہ بنائیں. تھوڑا سا خیال کریں، اگر ہم اندر ہال میں بیٹھے ہیں تو تھوڑا باہر کی طرف کہیں آ کے بیٹھ جائیں، کسی اور جگہ بیٹھ کے بات کر لیں. ایک سوال انہوں نے کیا کہ کچھ لوگ مسجد میں اعلان کرتے ہیں اپنے آپ کے غریب ہونے کا اور اپنی ضرورت مانگتے ہیں. تو اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ 2 طرح کے ہمارے حضرات کی کا خیال ہے. ایک تو حدیث شریف میں منع آیا ہے کہ مسجد کے اندر گمشدہ چیز کا اعلان نہ کیا جائے. تو بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ مسجد میں اس طرح کے سارے اعلانات نہیں کرنے چاہیے. بعض حضرات تھوڑی نرمی کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنا الگ بات ہے، لیکن اگر شخص ضرورت مند ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، اس کی کوئی ایسی واقعی ضرورت، ایک تو پیشہ ور لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، تو ایک عام آدمی مسلمانوں کو جا کر کہیں پر مخاطب کرے تو وہ جگہ کیا ہے؟ ایک ضرورت مند ہے، اس کے پاس تو کوئی جگہ میسر نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص جاتا ہے اور وہ کہتا ہے بھی میری ایک ضرورت ہے، میں بیمار ہوں، میرا علاج ہے، مقروض ہوں، کوئی پریشانی ہے، میں مسلمانوں سے جا کے بات کروں، تو مسجد ایک جگہ ہے اس کے لیے. البتہ مناسب یہ ہے کہ وہ مسجد کے ہال میں کھڑے ہو کر نہ لوگوں کو متوجہ کریں. اگر ممکن ہو تو باہر نکل کے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یا ادھر کہیں متوجہ کر لیں، بتا دیں لوگوں کو میری یہ ضرورت ہے یا میں یہ پریشانی ہے. عام طور پہ مساجد کے اندر جس طرح کے لوگ آواز لگاتے ہیں، عام طور پہ بات کروں، مستثنیات ہیں، وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اور مسجد میں کھڑے ہو کے نہایت ہی بلند آواز میں امام کی نماز پوری ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو وہ اپنی ایک ضرورت بتاتے ہیں. بعض دفعہ آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ صاحب فلاں مسجد میں بھی ایسے ہی آواز لگا رہے تھے، یہ فلاں جگہ بھی ایسی آواز لگا رہے تھے. تو پھر ایسے لوگوں کو نرمی سے سمجھا دینا چاہیے کہ مسجد میں بھی نماز چل رہی ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے. آپ اگر کوئی اپنی ضرورت بیان کرنا چاہتے ہیں باہر دروازے پہ جائیں. ان کے ساتھ بھی کوئی بہت سختی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے یہاں بعض دفعہ لوگ جھڑکتے ہیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. دین تلقین کا حکم دیتا ہے نرمی کے ساتھ، نرم خوئی کے ساتھ. تو اس وجہ سے ان آداب کا خیال رکھیں، اس چیز کو سمجھائیں، لوگوں کو تلقین کریں اور اس کے اندر دنیا کی باتیں کرنے سے روکیں. لیکن ایک بات اور بھی ہے اس میں کہ مساجد سے تعلق بہرحال جوڑنا چاہیے. تو مساجد سے تعلق جوڑنے کے لیے مسجد میں اگر لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ مختصر سی کچھ خیریت معلوم کرتے ہیں،
ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو پھر اس کے اندر ہمیں ان کو ترغیب دینی چاہیے. بعض جگہ مساجد میں مسجد کی کمیٹیاں بڑی سختی کرتی ہیں, نماز کے 15 منٹ بعد انہوں نے کہا آپ باہر نکلے, ہم مسجد بند کریں گے, پھر آپ آئیے گا فلاں ٹائم میں. اس سے کیا ہوتا ہے, پھر لوگوں میں بسا اوقات یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی عصر سے مغرب کا وقت ہے, آپ مسجد کھلی رہنے دیں, مغرب سے عشاء کا وقت ہے, مختصر اوقات ہوتے ہیں, مشکل سے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوتا نمازیں جب ختم ہوتی ہیں اس کے بعد دوسری اذان تک. تو پھر ایسے مواقع پر تلقین کر کے, آداب بیان کر کے کہ بھئی آپ مسجد میں اگر بیٹھیں تو بالکل بیٹھیں, ذکر و اذکار کر لیں, تلاوت کر لیں, ایسی بیٹھ جائیں خاموشی سے بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے. لیکن یہ کہ 6-7 لوگ بیٹھ گئے اور پھر بسا اوقات اس میں وہ قہقے بھی لگا رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر بسا اوقات وہ سیاسی باتیں شروع کر دیتے ہیں, اس میں آوازیں بلند ہوتی ہیں. یہ سب نہ کریں. یہ مسجد ہے, وہ آپ کی کوئی بیٹھک یا کوئی جسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ جا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یہاں پر آپ اپنے آپ کو محدود کریں اور صرف دین, متعلقات دین, سیرت, تاریخ, اس کے پر کوئی بات کر لیں. اور جو گفتگو کے اندر جو آپ آواز ہے ان کی, وہ آواز پست ہو, مسجد کا خیال رکھیں. اس طریقے سے اگر کرتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے. اور باقی جو طریقہ کار ہے, خاندان کے, گھر کے سیاسی مسائل ذکر کرنا, قہقہ لگانا, لطیفے سنانا, اس کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. اچھا, ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ظہر تک مسجد میں کوئی مصروفیت نہیں رہتی, ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. پاکستان میں جو تقریباً 2.5 لاکھ مساجد ہیں, اگر ان مساجد میں ہر مسجد میں, وہ خواہ چھوٹی ہو بڑی ہو, کم از کم ایک اسکول فجر سے ظہر تک یہ قائم کر دیا جائے تو کیا مسجد کا یہ استعمال ہو سکتا ہے؟ مسجد کے اندر درسگاہیں بنانے کی تو اجازت ہے شرعاً. ٹھیک, دینی درسگاہیں تو بہت ساری مدرسے ہیں, قائم ہیں. اگر ہم اسکول بناتے ہیں اور وہ مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ چھوٹے بچے ہیں, پاکی ناپاکی کا خیال رکھیں, ظاہر جوتے پہن کے اندر نہیں آ سکتے, اور اس کے علاوہ یہ کہ شور شرابہ بسا اوقات چیزیں کورس میں پڑھنی ہوتی ہیں انہیں, وہ سب نہ کریں, تو اس کی گنجائش بہرحال نکلتی ہے کہ ہم ان کو وہاں پر اپنے متعلقات تعلیم دیتے ہیں اگر. اور پھر یہ کہ مسجد کے اندر تصویریں والی چیزیں, اس طرح کی چیزیں اگر اہتمام کر لیتے ہیں, جیسے دینی مدارس کی تعلیم ہوتی ہے, قرآن کی تعلیم ہوتی ہے, ترجمے کی ہوتی ہے, حدیث پڑھائی جاتی ہے, اس رخ پر اگر ہم یہاں پہ ان کو مباح چیزیں پڑھاتے ہیں اسکول کو, تو اس میں کیا جا سکتا ہے بندوبست. اور مسجد کے صحن بسا اوقات آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے مسجد کا اندر کا ہال ہے, اس کے اندر صفائی ستھرائی زیادہ اہتمام کرتے ہیں, مسجد کے صحن کے اندر آپ ایسی درسگاہیں قائم کریں. اس پروجیکٹ کو کیا جا سکتا ہے. اور اس کے اندر ایک اضافی چیز یہ بڑی اہم ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو مسجد اسکول ہے اس کے اندر اگر کوئی آتا ہے تو ہم اس کو قرآن کریم اور قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر بھی پڑھائیں گے. اس کا فائدہ ہو جائے گا کہ اس کو ہم نے آپ نے ساتھ دین کی تعلیم بھی دے دی, دین بھی سکھا دیا, اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی آداب ہیں, جو متعلقات دین ہے وہ سکھائے. تو اس کی شرعاً اجازت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آداب کے لحاظ رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے نا. ویسے بھی ہمارے یہاں, ہمارے ملک میں جو خواندگی کی شرح ہے ویسے بہت کم ہے, تو مسجد کو اسکول کا کام بھی اس سے لے لیا جائے, تو جیسا آپ نے فرمایا کہ ایسا ہونا چاہیے اور مفید ہوگا. یہ دلشاد صاحب کا سوال تھا. ان کا ایک اور سوال ہے, وہ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی غیر مسلم مسجد میں داخل ہو سکتا ہے؟ لیکن غیر مسلم جب مسجد میں آئے گا تو اس کے کوئی مقاصد ہوں گے. ٹھیک, تو ایک تو یہ کہ وہ پاکیزہ حالت میں آئے تو اچھا ہے, یعنی کہ جیسے پاک صاف ہو, کپڑے اس کے پاک ہوں, جسم پہ نجاست نہ ہو. اور اگر وہ آتا ہے اس مقصد کے لیے کہ بھئی وہ آپ نے سمجھا کہ فلاں صاحب ہیں, اگر میں ان کو مسجد میں لاؤں, وہ کبھی کبھی مسجد میں آ کے صرف بیٹھ جائیں, نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیں, ذکر کرتے ہوئے دیکھیں, تو ان کا دل اس طرف مائل ہوگا. ٹھیک, تو شرعاً اس کی اجازت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مساجد میں غیر مسلم آتے رہے, تو مقصود یہ. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر مقصود اس سے صرف ایک تفریح ہو, جیسے بعد آپ نے دیکھا ہوگا بڑی مساجد ہیں, لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں, یا تصویریں کھینچنے کے لیے آتے ہیں, بیٹھے ہیں وہ, اور دین کا پیغام ان تک پہنچایا جائے. تو اس وجہ سے اس میں کوئی اتنی ممانعت نہیں, بس آداب کا خیال رکھیں کہ وہ پاکی ناپاکی کا خیال رکھتے ہوئے آئیں اور پردے کا خیال رکھتے ہوئے آئیں. تو اس میں آنے کی شرعاً کی گنجائش ہے, اس میں حرام نہیں ہے, ممانعت نہیں ہے ایسی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب, کچھ سوالات ہم تیار کرتے ہیں, یہ ویڈیو کوئسچنز سڑکوں پہ کھڑے ہو کر, تو کچھ سوالات ہم رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ متعلقہ بیوی کا شوہر کی وراثت میں کوئی حصہ ہے یا نہیں, اس پہ آپ رہنمائی فرما دیں. اگر عورت کو طلاق ہو چکی ہے تو جی, مطلقہ بیوی, اس کا تعلق شوہر سے ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک,
تو اس کا حصہ نہیں ہے. یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, ٹھیک. بال بچے بھی ہیں اس کے, ہاں بیوی الگ رہتی ہے اپنے کہیں اپنے کسی بیٹے کے ساتھ رہتی ہے, اور اس آدمی کا انتقال ہوا, ہاں تو پھر ایسی صورت میں پھر اس عورت کو چونکہ تعلق ختم ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, اس کو وراثت میں کچھ نہیں ملے گا. نہیں ملے گا, لیکن جس بیٹے کے ساتھ وہ رہتی ہے اس کو ملے گا. اس کو ملے گا ظاہر اس میں. ٹھیک ہے. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کورٹ میرج شرعی طور پر ٹھیک ہے یا نہیں؟ جناب والا, دیکھیے کورٹ میرج کے اندر دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جب کورٹ میرج کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کسی وکیل کے پاس جا کر یا کہیں جا کر اپنا نکاح فارم سائن کر کے اپنے آپ کو ایجاب اور قبول کر لیتے ہیں. ٹھیک. بعد دفعہ وہ خطبہ بھی پڑھ دیتے ہیں, پھر وہ کورٹ میں جا کے بتا دیتے ہیں کہ ہم دونوں نے نکاح کیا ہے, تو کورٹ ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں. تو کیا اس سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے؟ شرعاً وہ دونوں میاں بیوی ہیں, تو اس کا جواب ہے کہ وہ چونکہ تقاضے پورے کر چکے ہوتے ہیں, ایجاب اور قبول بھی کر چکے ہوتے ہیں, گواہ بھی موجود ہوتے ہیں, مہر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, اور عدالت اس کو ویلیڈیٹ کر چکی ہوتی ہے, تو وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے, دونوں میاں بیوی ہیں. یہ اس کا ایک صرف قانونی پہلو ہے. دوسرا اس کا ایک سماجی اور وہ پہلو ہے کہ عام طور پہ جو کورٹ میریجز کے کیسز ہوتے ہیں, یہ 99% وہ کورٹ میریجز ہوتی ہیں, وہ کیسز ہوتے ہیں کہ جس کے اندر لڑکا لڑکی دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اپنے والدین کی مرضی کے خلاف اور اس سے ہٹ کر شادی کر رہے ہوتے ہیں, اور کوئی خاندان راضی نہیں ہوتا, اس لیے جا کر یہ اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں. تو کیا اس کا مشورہ دینا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے اس کا مشورہ ہم نہیں دیتے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ایک معاشرے کے کچھ روایات ہیں جس کے تحت معاشرہ چلتا ہے, اور دین کا بھی حکم یہی ہے. بعض فقہاء نے اس میں بہت سختی کی ہے کہ لڑکی جو ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتی, اور ہمارا دین کا تصور بھی یہی ہے کہ شادی کے اندر خاندان کو اور ماں باپ کی رضا کو شامل کیا جائے, والد کی رضا کو خصوصاً. لہٰذا یہ مشورہ دینا کہ والدین ماں باپ راضی ہوں یا نہ ہوں, آپ چپکے سے جا کے کورٹ میرج کر لیں, تو یہ ہمارے ایک معاشرے کی جو ایک سماجی ساخت ہے اور ڈھانچہ ہے, اس کے اندر یہ ایک رخنہ ڈالنے کے مترادف ہے. تو ہم اس کو ریکمنڈ نہیں کرتے, اور معاشرتی طور پر بھی اس کو کوئی بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا. لہٰذا قانونی طور پر اگر کوئی اس پروسیجر کو فالو کرتا ہے, اس کا نکاح منعقد ہو جاتا ہے, اور وہ لڑکی اس کی بیوی ہوتی ہے. ظاہر ہے کورٹ بھی اسی بنیاد پر اس کو ویلیڈیٹ کرتی ہے, اور جب کورٹ نے اس کو کہہ دیا کہ تم دونوں میاں بیوی ہو, فلاں فلاں شرائط پوری ہو گئی ہیں, تو شرعاً وہ دونوں میاں بیوی ہیں. اب یہ کہ انہوں نے اس معاشرتی روایات کی اور اس اصول کی اخلاقیات کی خلاف ورزی کی, بالکل چھپ کر جا کر آپس میں شادی کر لی, اس میں کسی کا کوئی ربط نہیں, کوئی تعلق نہیں, تو معاشرے کے اندر ایک انسان جو ایک سماجی جسے ہم کہتے ہیں طریقے سے رہن سہن کا پابند ہے, اس سے بالکل برعکس طریقہ ہے. اگر ہم صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی دیکھتے ہیں, تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو شادی بیاہ ہوتا ہے تو اس میں خاندان ہمیشہ اس کے اندر انوالو رہا ہے. ایسا نہیں ہوا ہے کہ چپکے سے اٹھ کے کسی نے بھی جا کر بغیر کسی کی شادی کی. اور یہ روایت وہ 1500 سال سے امت میں چلی آ رہی ہے, اور دنیا کے ہر جگہ پہ موجود ہے, حتیٰ کہ غیر مسلم ممالک میں موجود ہے کہ ماں باپ اور خاندان کو انسان رکھتا ہے. تو اس ڈھانچے کو توڑ کر اور پھر ماں باپ کے ساتھ بسا اوقات بدمزگی کر کے, بدسلوکی کر کے, ایسی چیزوں کو کرنے کو کبھی بھی یہ نہیں حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی. تو ان دو حیثیتوں سے اس کو دیکھنا چاہیے, اور ان دونوں حیثیتوں کے لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں, جائز ناجائز ہونا ایک الگ چیز ہے, مناسب نامناسب ہونا, اچھا ہونا برا ہونا ایک الگ چیز ہے. اس لحاظ سے ہم ریکمنڈ کرتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہو سکتی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, تھوڑی سی ایسی سی مثال ہے کروٹ سی, کہ اگر ایک آدمی نیکر اور بو شرٹ پہن کے کسی شادی کی تقریب میں چلا جائے, اور کوئی آدمی کہے یہ آپ کیا پہنا ہے, اور وہ جواب دے کیا ہے بو شرٹ اور نیکر جو لانگ نیکر ہے گھٹنے ڈھکے ہوئے, کیا اس کو پہننا حرام ہے؟ تو ظاہر اس کا جواب یہ تو نہیں ہے کہ حرام ہے. آپ یہی کہیں گے کہ بھئی یہ پہننا حرام تو نہیں ہے, تمہارا سطر تو پوشیدہ پورا چھپا ہوا ہے, لیکن یہ طریقہ کیا ہے, مناسب نہیں ہوتا. ہر جگہ پہننے کے آداب ہیں. اسی طریقے سے ہر چیز کے اللہ رسول نے آداب رکھے, ان آداب کی رعایت رکھنا, اور خاص طور پہ ایسے آداب اور ایسی چیزیں جس کا تعلق معاشرے کی خاص ساخت سے ہے, خاندان کا ہونا, فیملی کا ہونا, یہ دنیا کے اندر یہ تصور مذہب دیتا ہے, دین دیتا ہے. ورنہ لا مذہب اور لا دین لوگ جو ہیں وہ تو خاندان کو بکھیرنے کے در پہ ہیں. تو اب خاندان کی جو اکائی ہے اور جو دین کا ایک تصور ہے, اس کو برقرار رکھنے کے لیے نکاح, شادی, اور اس کے اندر اس کا انوالو ہونا, خاندان کا اس کے اندر اس طریقے سے شریک ہونا, یہ ایک ایسا تصور ہے جس کی ہم ہمیشہ پذیرائی کرتے ہیں, اور ہم کہیں گے کہ یہ ہونا چاہیے. باقی یہ کہ کسی چیز کا نفس جائز ہونا, قانوناً ٹھیک ہو جانا, اس کے تحت تو وہ ہو جاتا ہے, بالکل ہو جاتا ہے. اور ابھی آپ نے بات فرمائی نا کہ والد کی مرضی وہ شامل ہونی چاہیے. مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول یاد آ رہا تھا
کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. بالکل ایسی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دوسری بات ہے نا, آپ یہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ شرک نہیں کرنا, ٹھیک, وبالوالدین احسانا, جی ہاں, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جوڑ کے ماں باپ کے ساتھ, تو ماں باپ کے ساتھ جو احسان اور اچھی روش کرنے کا یہ بھی حکم ہے کہ انسان ان سے مشورہ لے, ان سے وہ جسے کہتے ہیں دعائیں لیں, ان کو شامل کرے, ان کو لا تعلق رکھنا, اور وہ بھی اتنے اہم مسئلے میں. ٹھیک, اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایک طرح کی بدسلوکی کر رہے ہیں, ان کو آپ ایک غیر متعلق, غیر اہم کونے میں پڑا ہوا قرار دے رہے ہیں. تو یہ ایک بنیادی معاشرتی قدر جو ہے, جو کہ دنیا کے آج بھی دنیا کے تمام معاشروں میں پائی جاتی ہے, کسی نہ کسی درجے میں ان معاشروں میں بھی پائی جاتی ہے جہاں پہ بہت زیادہ لبرلزم ہے, ان معاشروں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ خاندان انوالو ہوتا ہے, شریک ہوتے ہیں, ماں باپ جسے وہ کہتے ہیں بلیسنگز لینا ماں باپ. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایسا نظام جو آ کر اس کو تلپٹ کرنے کے در پہ ہو, جس کے اندر لڑکا لڑکی چھپ کر جا کر کہیں شادی کرنے کے بعد ماں باپ کو اطلاع دے دیتے ہیں SMS پہ, واٹس ایپ پہ, ہم نے نکاح کر لیا ہے. تو اس چیز کی پذیرائی نہیں کی جا سکتی, یہ خاندان کو بکھیرنے کے مترادف ہے. اور خاندان کی ایک آئے آپ کے علم میں انیس صاحب, ذرا سی بات لمبی ہوتی ہے کہ شیطان جو اپنا جو مجلس تخت لگا کے بیٹھتا ہے اور لوگوں سے کارروائیاں سنتا ہے, جو حدیث شریف میں آیا, صحیح حدیث ہے, تو اس میں سب سے زیادہ وہ پیٹھ اس آدمی کی ٹھونکتا ہے, شاباشی دیتا ہے جو آ کر کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان تفریق کرائی ہے. شراب پلوانے والے کو, سود کھلوانے والے کی باتیں وہ سنتا رہتا ہے, یہ کام تم نے کیا. تو معلوم یہ ہوگا کہ خاندان کو بکھیرنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا کوئی تو ایسی چیز ہے کہ شیطان اس پہ بڑا خوش ہے. تو اس وجہ سے خاندان کو جوڑنے اور اس اکائی کو آپس میں رکھنے والے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو دین میں نحیث المجموع تلقین کرتا ہے. اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک, قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایتاء ذی القربیٰ کا حکم دیا. یہ ساری چیزوں کو ہم دیکھیں اور صحابہ اکرام سے آج تک ہم تعامل دیکھتے آئے, اس میں نظر آتا ہے کہ خاندان کی اجتماعیت کو فوقیت دی گئی. چیزوں میں فرق ہو سکتا ہے, وہاں کے رواج الگ تھے, یہاں کے الگ ہیں, لیکن یہ جو طریقہ ہمارے ذہن میں ہے کہ جی میں نے تو جا کے کورٹ میرج کر لی, میرے ماں باپ کا میرے پر کیا ہے, میری جو مرضی میں کروں, تو یہ چیز جو ہے وہ دین کا جو ایک مجموعی پیغام ہے اور دین کی جو مجموعی 1500 سال کی روایت ہے اس کے برخلاف ہے. اور نہ صرف ہمارے دین کے, تمام ادیان کے, اور دنیا میں جس تہذیب کے اندر بھی آپ چلے جائیں وہاں پر آپ کو یہ چیز ملے گی کہ دین نے یہ سکھایا ہے ان کو. اس وجہ سے اس چیز کی ہمیں وہ کرنی چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ صرف ہمارے دین کے پاس نہیں, دنیا کا ہر دین اس چیز کو ناپسندیدہ عمل قرار دیتا ہے کہ لڑکا لڑکی گئے اور کورٹ پہ جا کے انہوں نے شادی کر لی, والدین کے علم میں نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگلا سوال مفتی صاحب اس ذیل میں. وعلیکم مفتی صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑنا ہی جہاد ہے یا اس کی اور بھی کوئی؟ لمبا ہے جی. جہاد کا تو مقصد ہے اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں لڑنا. ٹھیک. اور علماء نے جہاد کی بہت ساری اقسام بتائی ہیں. جی. اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی کام جو اللہ کے لیے انسان کرے, اگر وہ اپنے نفس کو اللہ کے لیے ٹھیک کر رہا ہے تو اس کو جہاد بن نفس کہا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ وہ اپنے ساتھ مزاحمت کر رہا ہے کہ خواہش کو چھوڑو, اللہ کی طرف چلو, اللہ کی عبادت کرو, حرام کھانے سے بچو, یہ جہاد بن نفس ہے. اگر وہ اپنے قلم کو استعمال کرتا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے, تو یہ جہاد قلم کے ذریعے کر رہا ہے. وہ ایک شخص جا کر میدان جہاد میں لڑتا ہے, ہماری جو سپاہی اور فوج کے لوگ ہوتے ہیں یہ سب اللہ کی راہ میں جا کے لڑتے ہیں, کوئی اور شخص جا کے لڑتا ہے وہ جہاد بالسیف کر رہا ہوتا ہے. تو جہاد کا جو تصور ہے وہ مفہوم وسیع ہے, اس کے اندر اللہ کے لیے کی جانے والی کوئی بھی کوشش شامل ہے. لیکن اس کا جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے دین اور مسلمانوں کے پر کڑا وقت آئے اور دشمن ان کے پر حملہ آور ہو, یا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا ہو, یا ان کے ساتھ ایسا ظلم و ستم ہو رہا ہو, اور اس وقت لوگ اٹھ کر اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں, تو یہ جہاد کی سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع شکل ہے, اور اس جس کا کو تصور قتال کہا گیا. قتال کہا گیا. اور اس کا تصور اللہ تعالیٰ نے ہر دین میں دیا ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کو جنت ملے گی. اور اگلا جو جملہ فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن, اللہ کیا ابراہیمی مذاہب کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کو فرمایا. حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور بیچارے جو بنی اسرائیل کے لوگوں کو ظلم کرتا تھا, اور پھر وہ جو چیزیں ہوئی ہیں تو وہ یہ سب چیزیں اسی کا حصہ ہیں. تو جہاد کا تصور اصلاً یہ ہے کہ مسلمانوں پر, دین پر,
اور مسلمانوں کا جو وطن ہے اس کے پر جب حرف آنا شروع ہو، اس کے خلاف ظلم و ستم شروع ہو، اس کے خلاف کوئی جسے ہم کہتے ہیں ایگریشن ہو، اس کے خلاف کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں اور اس کے لیے لوگ کھڑے ہو کر مزاحمت کریں، تو یہ جہاد کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ قلم کے ذریعے انسان جہاد کرے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بولنے کی صلاحیت دی، وہ دین کے پیغام کو بولنے کے ذریعے جہاد کرتا ہے، جہاد باللسان کر رہا ہے وہ شخص۔ ایک آدمی اپنے نفس کے خلاف لڑتا ہے، حرام سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کر رہا ہے۔ تو یہ جہاد کی مختلف تطبیقات ہیں اور ان سب کو علماء نے مختلف شکلوں میں جہاد ہی کہا ہے، لہٰذا اس کو جو ہے وہ جہاد ہی سمجھنا چاہیے۔ کوئی ایک آدمی ہے جو معاشرے کے اندر کسی برے رسم و رواج کے خلاف کھڑا ہے، کوئی معاشرے کے اندر رائج کسی حرام چیز کے خلاف کھڑا ہے، تو وہ بھی ایک شکل ہے اور اس پہ بھی اس شخص کو اجر دیا جائے گا کہ بھئی یہ شخص جو ہے یہ سمجھتا تھا معاشرے میں یہ برائی ہے اور اس کے لیے وہ کھڑا ہوا، اس کے لیے آواز اٹھائی، اس کے لیے کوشش کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اس کی جو کوشش ہے وہ قبول کی جائے گی۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور لفظ استعمال فرمایا جہاد کے مقابلے میں، اور وہ ہے سعی کا لفظ، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ سعی کا مطلب ہے کوشش، کہ انسان اللہ کی راہ میں جائز کام کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں اس کی سعی ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو کوشش کرے گا اللہ اس کی کوشش کو دیکھے گا اور اس کے بعد اس کو مکمل اس کا بدلہ اور جزا دی جائے گی۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں جس قسم کی بھی سرگرمیاں کرتے ہیں، مسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے کرتے ہیں، غربت کے خاتمے کے لیے کرتے ہیں، وہ سب ایک کوشش میں شریک ہیں۔ اس کی اعلیٰ ترین شکل جہاد بالسیف ہے اور اس کی جو باقی صورتیں ہیں ان کو بھی مجازاً جہاد کہہ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، جہاد اصغر اور جہاد اکبر یہ بھی ہم ٹرم سنتے ہیں، ذرا انہیں بھی واضح کر دیجئے۔ جہاد اصغر اور جہاد اکبر کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ جیسے ایک جہاد سے واپسی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے، جی ہاں، یعنی قتال سے ہم بڑے جہاد جہاد کی طرف، یعنی قتال ختم ہوا۔ ہاں، اب اس پر بڑی محدثین میں گفتگو ہے کہ اس سے کیا مراد تھی۔ جی جہاد قتال تو بہت بڑا جہاد ہے، جی ہاں، تو اس سے مراد یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ ایک شخص جہاد پہ جاتا ہے، حدیث شریف میں خود آتا ہے، جہاد پہ جاتا ہے، لڑتا ہے صرف اس لیے کہ مال مل جائے، صرف اس لیے کہ میرا دکھاوا ہو جائے، تو اتنی بڑی محنت اور مشقت کرنے کے بعد اس کا عمل بالکل رائے گاں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف تلقین فرمائی کہ آج ہم ایک جہاد کی اتنے بڑی عبادت کر کے آ رہے ہیں، یہ عبادت بھی چھوٹی ہے اگر ہم اس جہاد کی طرف نہ گئے، وہ اصلاح نفس۔ اگر ہمارا نفس اخلاص سے خالی ہو گیا اور ہمارا مقصود مال کمانا ہو گیا، ہمارا مقصود زمین پر قبضہ ہو گیا، ہمارا مقصود اپنی بادشاہت کو بڑھانا ہو گیا، جیسے صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ جہاد کیا چیز ہے؟ انسان تو اپنے مال کے لیے بھی لڑتا ہے، زمین کے لیے بھی، سب کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو، بس وہ شہید ہے۔ اس سے مراد کیا تھی کلمہ سر بلند ہونے سے؟ مسلمانوں کے دفاع کے لیے کوئی لڑتا ہے، اسی لیے لڑتا ہے نا کہ مسلمان سر بلند رہے، مسلمانوں کے وطن کی حفاظت کے لیے کوئی لڑتا ہے، اسی لیے کہ مسلمان بے وطن نہ ہو۔ بے وطن آدمی کتنا بے یار و مددگار ہوتا ہے۔ تو یہ سب اس لیے لڑ رہے ہیں کہ اللہ کا جو کلمہ ہے، اس کا جو دین ہے اور اس کے جو نام لیوا ہیں وہ اپنی معاشرے میں باعزت رہیں، باوقار رہیں، طاقتور رہیں۔ تو یہ سب جہاد کے اندر آتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص نے سارے کام کیے اور اس کے اندر کوئی ریاکاری رہ گئی، اس کے اندر نفس میں کوئی خرابی رہ گئی، اس کے اندر کوئی خیانت رہ گئی، تو پھر وہ شخص جو ہے اس کی اتنی بڑی، چنانچہ آپ دیکھیں کہ روایت میں جو بڑی مشہور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنا دنیا کے چند اللہ کے یہاں جو مقرب ترین اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت، صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی بشارت ہے اس پہ، اور ہجرت بذات خود بھی بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس لیے ہجرت کر کے آتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کرے، اللہ کے لیے مراد ہے کہ اس نے ہجرت اس لیے کی کہ بھئی یہاں میرا دین پر عمل مشکل ہے، میں دوسری جگہ چلا جاؤں تاکہ میں دین پر عمل کروں، تو یہ اللہ کے لیے ہجرت۔ اور اگر کوئی شخص دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے، کسی عورت سے شادی کے لیے کہ بھئی میں وہاں چلا جاؤں شادی ہو جائے گی، وہاں چلا جاؤں وہاں مل جائے گا، تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے شمار ہوگی۔ اب اتنا بڑا عمل اس کی نیت کی وجہ سے حقارت ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس طرف دلانا مقصود تھی کہ اتنے بڑے بڑے اعمال جس کے اوپر جنت کا وعدہ ہے، جس میں انبیاء کے ساتھ سب کچھ ہے، تمہاری صحبت کا وعدہ ہے، یہ عمل سارے حقارت ہو سکتے ہیں کہ اگر تمہاری نیت میں گڑبڑ ہے۔ تو اس چیز کے لیے کہا گیا کہ نفس کی پاکیزگی اور تزکیہ جو ہے یہ بڑا جہاد ہے اس کے مقابلے میں، چونکہ اس کے ساتھ تو ہر وقت شیطان لگا ہے، ہر وقت اس کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، ہر وقت اس کے اندر گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس پر قابو پا جانا
اور اس کو ہر وقت اللہ کی راہ پہ رکھنا، یہ اس کے مقابلے میں بئی معنی بڑا جہاد ہے، ورنہ اس جہاد کی فضیلت ہے، لیکن ظاہر ہے کوئی آدمی میدان جنگ میں لڑنے گیا، اس کے دل میں کہ دیکھو لوگ کہیں گے کیا لڑائی ہے، تو کتنا بڑا کام کیا، جان بھی اللہ کے راہ پر دی بظاہر، لیکن قیامت کے دن جیسے قرآن کریم میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ قاری کو اٹھایا جائے گا، اس طرح کے لوگوں کو اٹھا کے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی تم کس لیے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے؟ تو اس نے کہا، وہ کہے گا کہ میں اس لیے ہوا تھا تیری راہ میں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو اس لیے شہید ہوا تھا، لڑا تھا، اپنی جان دی تھی کہ تجھے کہا جائے اس نے اللہ کی راہ میں جان دی، اور تجھے یہ کہہ دیا لوگوں نے، ایوارڈ دے دیے، اب آج ہمارے پاس کیا لینے آیا ہے؟ صحیح. تو اس طرح کی چیزوں کے لیے اس چیز کی اصلاح بہت ضروری ہے، کہ جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جس کے اندر قلب کے بارے میں فرمایا کہ خبردار رہو، آگاہ رہو، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر وہ گڑبڑ ہے الا وہی القلب، یاد رکھو وہ دل ہے. تو انبیاء کرام کی جو محنت تھی، چنانچہ قرآن کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد سورہ صافات میں کیا ہے؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گی نہ اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس کا ترجمہ ہمارے یہاں مفسرین نے کیا، جو اللہ کے پاس آتا ہو بلا چنگا دل لے کے. بلا چنگے دل سے مراد کیا ہے؟ اللہ سے تعلق اور اخلاص ہو، اس کے لیے کام کرنے کی نیت ہو. جب وہ چیز لے کر آتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس کا قلب بڑا پاکیزہ ہے، یہ ہر کام میرے لیے کرتا تھا. تو اگر یہ کسی کو حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ نفس مطمئنہ والی جو تفصیلات ہے جو صوفیاء کرام کہتے ہیں، تو اس محنت کی طرف آنا کہ نفس مطمئنہ ہو اور قلب جو ہے وہ انسان کا ایسا ہو کہ وہ قلب جو ہے وہ سلیم ہو، بلا چنگا ہو، تو یہ انبیاء کرام کی محنت کا خلاصہ ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کو پاکیزہ کرتے ہیں. تو اس سے مراد یہی کہ ان کے قلب کو بھلا چنگا کرتے ہیں، نیتوں کو اچھا کرتے ہیں، اعمال میں خلاص اور خیر خواہی پیدا کرتے ہیں. یہ انبیاء کی محنت ہے. اب اگر کوئی اس طرف آتا ہے تو وہ بڑا کامیاب ہے. تو اس طرف اللہ کے نبی نے متوجہ فرمایا کہ اتنے بڑے بڑے اعمال کرو اور یہ صاف ستھرا نہ ہو تو بیکار ہے وہ تمہارے اعمال، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ جہاد ہو، چاہے وہ ہجرت ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ تلاوت ہو. یہ ٹھیک ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کسی اور صحابی سے فرمایا تھا اخلص دینک، اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، یکفیک العمل القلیل، تمہیں تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا. اللہ اکبر. اخلاص کے بغیر یہ ڈھیر بیکار ہے، اور اخلاص کے ساتھ 2 رکعت بھی کافی ہیں. تو یہ اصل مراد ہے کہ انبیاء کی محنت کی طرف لوٹو تو چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ جاؤ، بہی معنی مراد تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کے پروگرام کا آخری سوال آپ کی خدمت میں جناب والا. السلام علیکم مولوی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں کون کون سی چیزیں مکروہ ہیں؟ جناب دیکھیے، نماز کے اندر جو مکروہ سے مراد، نماز کے اندر کچھ اعمال تو ایسے ہیں جو نماز کو خراب کر دیتے ہیں، کہ نماز کے اندر انسان کوئی بھی ایسا منافی عمل کر لے جو نماز کے منافی ہو، بات چیت کر لینا، یہ تو سب لوگ جانتے ہیں. جی. نماز کے اندر مکروہ کیا ہے؟ نماز کے اندر ہر ایسا کام مکروہ ہے جو خشوع کے اور خضوع کے منافی ہو. مثال کے طور پہ لوگ نیت باندھ لیتے ہیں، نیت باندھنے کے بعد غیر ضروری طور پہ جسم میں کبھی کرتا ٹھیک کرتے ہیں، کبھی جسم کو کھجا رہے ہیں، کبھی ادھر متوجہ ہیں، کبھی ادھر. تو قلب اگر متوجہ نہیں ہے نماز میں، یہ مکروہ ہے. نماز کے اندر آپ کے عمل ایسے ہیں جس سے معلوم ہو کہ بھئی آپ نماز کی طرف متوجہ نہیں ہیں، وہ مکروہ ہے. خشوع اور خضوع کے منافی کوئی چیز، تیز تیز نماز پڑھنا، جلدی جلدی رکوع کرنا، تھوڑی دیر کا قیام کرنا، پتہ چلے کہ یہ آدمی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بجائے اس کے کہ سجدہ کر رہا ہے وہ ٹھونگے مار رہا ہے، جی ہاں، جسے کہتے ہیں غیر ضروری صورت، یہ نماز میں مکروہ ہے. اسی طریقے سے نماز میں غیر ضروری خیالات لانا. لوگ نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی فٹ بال کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے. تو اس طرح کے خیالات لانا اور اللہ کی طرف سے غیر متوجہ ہونا، یہ بھی نماز میں مکروہ ہے. مگر یہ وہ سارے اعمال ہیں جن سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، فاسد نہیں ہوتی، لیکن یہ منافی ہیں اس کے. اور اپنے قلب کو اس طرف متوجہ کرنا نماز اللہ کی طرف، اپنے قلب کو کھینچ کھانچ کے لانا ادھر کہ بھائی خیالات چھوڑو، یہ سب کرو، یہ عمل پسندیدہ ہے. تو اس طرح کے جو اعمال ہیں ان کی اور بھی لسٹ ہیں، اس میں اور بہت ساری چیزیں شامل ہیں. لیکن میں نحیث المجموع ایک بات میں عرض کر رہا ہوں کہ خشوع اور خضوع کے، خشیت کے منافی چیزیں. ایک روایت میں آتا ہے ایک شخص نے بہت تیز تیز نماز پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کہا کہ جا کے دوبارہ نماز پڑھو، ارجع فصلی فإنک لم تصلی. تو پھر آیا تو آپ سے اس نے 2 دفعہ فیصلہ کرنے کے بعد کہ اللہ کے نبی مجھے بتا دیجیے مجھ سے کیا غلطی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب تم رکوع کرو تو ایسا رکوع کرو کہ مطمئن ہو جاؤ رکوع کی کیفیت میں. یہ کیا کہ تم ابھی رکوع پورا نہیں ہوا کہ کھڑے ہو گئے،
وہ جلدی سے بیٹھ گئے جلدی سے اڑ گئے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری نماز کے اندر خشوع نہیں ہے. جی تو ایک اور صحابی کے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ اگر اس کے اندر خشوع ہوتا تو اس کی نماز اس کے قلب میں خشوع ہوتا تو اس کی نماز میں بھی خشوع ہوتا. تو ایسے اعمال سے ہٹنا بچنا مکروہ. اسی طرح ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کپڑے کے معاملے میں بے احتیاطی کرتے ہیں. پینٹ ہے تو وہ نیچے ہوئی ہوئی ہے, بعض دفعہ سجدے میں جاؤ تو وہ پیچھے سے جسم نظر آ رہا ہے, ٹخنے جو ہیں وہ ڈھکے ہوئے ہیں, اور اس طرح کی چیزیں ہیں. بدبودار گندے کپڑے پہن رکھے ہیں, گئے تو مسجد میں لوگوں کو بیداری ہو رہی ہے کہ بھئی یہ آدمی کیا پہنا ہے. یہ سارے اعمال اگر جب آپ کرتے ہیں تو آپ کی نماز میں ایک درجے کی کراہت پیدا ہوتی ہے. سب سے اہم بات یہ کہ اللہ کی خشیت وہ برقرار رہے کہ یہ نماز اس طرح پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے, یہ کیفیت نہیں بن رہی, تو یہ طے کر لو اور یہ جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو خشیت خود پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم کس کے دربار میں کھڑے ہیں. میں آپ کا بڑا ممنون, بڑا شکر گزار مفتی صاحب, آپ تشریف لائے اور حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. وقت ہمارا آج کے پروگرام کا مکمل ہوا. ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے, تشریف لاتے ہیں اور ہماری جو علمی کمی ہوتی ہے اسے دور کر دیتے ہیں, ذہنوں سے ہمارے کنفیوژنس کو نکال دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے علماء کو ہمیشہ اچھا رکھے. بیان صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں ان سے سیکھ, اور جو کم علم ہیں ان کو سکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو لوگ تجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں ان سے سیکھ, اور جو کم علم ہیں ان کو سکھا. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.